प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। इस छोटे से मोबाइल के जरिए किस कदर गुनाह के दलदल में फंस चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंसान आज फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, सोशल साइटों के जरिए इंसान गुनाह के दलदल में ऐसा फंस चुका है कि हर लम्हा उसकी निगाह ऐसी जगह पड़ती है, ऐसी गैर महरम औरतों पर पड़ती है कि जिसकी वजह से उसकी निगाहों का तकद्दुस पामाल हो जाता है। हदीस पाक का मफहूम है, आका करीम फरमाते हैं इंसान जब बदनिगाही करता है कल बरोज़े क़यामत जब अव्वलीन और आखरीन का इज्तिमा होगा, जब महशर का मैदान होगा, लोगों को गुनाहों की वजह से जहन्नम में जाने का हुक्म दिया जा चुका होगा। आका करीम की हदीस का खुलासा अर्ज कर रहा हूं, फरमाते हैं इमाम गजाली ने इसको लिखा, कल रब अज़्ज़ा वजल इंसान के बदनिगाही करने की वजह से उसकी इन आंखों को लोहे की नरम सलाइयां इन आंखों पर फेर देगा। इंसान गौर कर, मेरे नौजवान साथियों सोचो, लम्हे फिक्रिया है, जरूरी नहीं मेरे नौजवान साथियों कि हमारी उम्र 60 साल तक हो, जरूरी नहीं कि हम अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव तक पहुंचे। हो सकता है कल सवेरा भी ना हो सकता है कल सूरज की किरणें हमारे इन चमकते दमकते चेहरों पर ना पड़े, हो सकता है कल आज की रात ये आखिरी रात हो और हमारी आंखें ये बदनिगाही करने की वजह से गुनाह में मुलव्विस हो चुकी हो। तो याद रखें कल इन आंखों पर रब अज़्ज़ा वजल, दूसरी हदीस पाक का खुलासा, इन आंखों को बदनिगाही की वजह से रब तबारक व तआला आग के शोलों से भर देगा। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों गौर तो करो, आका करीम के प्यारे दीवानों सोचो, बदनिगाही की वजह से इन आंखों की नरम पुतलियों में अगर रब अज़्ज़ा वजल के फरिश्तों ने इन आंखों की पुतलियों में जहन्नम के अंगारों को भर दिया तो हमारा क्या बनेगा। वो आंख कि जिसमें अगर सुरमा ऐसा लगा लिया जाए जो थोड़ा तेज हो तो उस आंख से आंसू निकल जाते। वो आंख की पुतली कि जिसके अंदर अगर सलाई थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो हम कूद जाते हैं। अगर बदनिगाही की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से इन आंखों पर अगर गरम सलाई फेरती गई, इन आंखों को जहन्नम की आग से भर दिया गया, तो बताओ मेरे इस्लामी भाइयों, बताओ मेरे नौजवान साथियों, बताओ आका करीम के दीवानों, बताओ कि कल कैसे हम उस गुनाह को बर्दाश्त कर सकेंगे। इसलिए आज वक्त है, आज रब ने मौका दिया। न जाने कितने पिछले साल शबे बारात पर थे, रब ने उनको मौका दिया था, लेकिन दुनिया में मशगूल होने की वजह से, दुनिया की मोहब्बत की वजह से, दुनिया की चाहत की वजह से वो तौबा ना कर सके और आज वो आपके सामने मौजूद कब्रिस्तान की उस दहलीज पर पहुंच चुके हैं, कब्र के उस खड़े में पहुंच चुके हैं कि जहां पर उनका कोई हमसाया नहीं है, कोई उनको पानी पिलाने वाला नहीं है, कोई उनको तस्कीन देने वाला नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आका करीम के प्यारे दीवानों, आज की रात जरूर अपनी इन आंखों से आंसू बहा करके अपनी आंखों के उस तकद्दुस को वापस हासिल कर लेना जो तकद्दुस हमने बदनिगाही की वजह से खोया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आका करीम के प्यारे दीवानों, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं। क्या देखते हैं, एक जनाजा गुजरता है, जनाजे के पीछे पीछे एक छोटी सी बच्ची है, छोटे छोटे हाथ हैं, मासूम सा चेहरा है, मासूम सी निगाह है, फूल जैसे होठ है, उन होठों से, उन आंखों से, मासूम से आंखों से आंसुओं का चश्मा जारी है। हजरत सैयदना हसन बसरी ने पहचान लिया कि इस बच्ची का रोना इस वजह से कि ये उठने वाला जनाजा इसके बाप का जनाजा। वो बच्ची रोती जाती है और कहती है, दिल के कानों से सुनना,
میرے پیارے دوستو، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آج کا بیان دل کے کانوں سے، حقیقت کی نگاہوں سے سننا۔ آقا کریم کے وہ پیارے عاشق سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں، میں اس بچی کے پاس پہنچا، بچی سے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہنے لگی اے بزرگ، آج مجھ پر ایسا وقت گزرا ہے کہ آج سے پہلے کبھی نہیں گزرا۔ حسن بصری نے کہا نہیں بیٹا، بلکہ آج تمہارے باپ پر وہ وقت آیا ہے کہ آج سے پہلے کبھی ایسا وقت نہیں آیا تھا۔ جنازہ پہنچتا ہے، لوگ قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں، رات گزر جاتی ہے، چھوٹی سی بچی ہے، رات کبھی ادھر کروٹ لیتی ہے، کبھی اس طرف کروٹ لیتی ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، بمشکل صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے، بچی اٹھتی ہے، صبح کی نماز کے فوراً بعد تیزی سے قبرستان کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ قبرستان پہنچتی ہے، حضرت سیدنا حسن بصری نے دیکھا کہ کل والی بچی آج پھر دوڑی جا رہی ہے، تو عبرت کے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ دیکھا کہ بچی اپنے والد کی قبر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اس بچی کے سوالات ہم سب کی آنکھیں کھولنے والے ہیں۔ یقین مانیے گا، جب میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو حقیقت میں اس نے میری بھی نگاہ کھولی، آپ کی بھی نگاہ، آپ کی بھی آنکھیں کھلیں گی۔ وہ بچی اپنے والد کی قبر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ وہ بچی پہنچنے کے بعد اب اس کا رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے۔ کہتی ہے بابا جان یہ بتائے قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ میرے پیارے دوستو، عاشقان مصطفیٰ، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، ہم سب کو قبر کی پہلی رات گزارنی ہے اور ان سوالات کا سامنا کرنا ہے۔ بچی کہتی ہے یہ بتائیں بابا جان قبر کی پہلی رات کیسے گزاری؟ کل تک جب آپ گھر پہ ہوتے اندھیرا ہو جاتا، مغرب کی نماز ہو جاتی، رات اپنی آن بان شان کے ساتھ آتی، جب رات اپنی سیاہی لے کر کے آتی آپ کو اندھیرے سے اتنا ڈر لگتا کہ مغرب کی نماز کے فوراً بعد کہتے بیٹا گھر میں چراغ جلا دو، اندھیرا ہو چکا ہے، اندھیری کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، گھر میں چراغ جلا دو۔ کہتی ہے بابا جان کل جب رات کا اندھیرا چھا جاتا تو تم کو اندھیرے سے ڈر لگتا، مجھ سے کہتے چراغ جلا دو۔ آج کی رات، آج قبر کی پہلی رات کیسے گزاری ہوگی؟ آج تو تم ایک چھوٹے سے گھڑے میں پہنچ چکے ہو، منو مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہو، لوگوں نے تمہیں تختوں کے ساتھ نیچے گاڑ دیا ہے۔ اے بابا جان یہ بتائیں آج جب اندھیرے نے ستایا ہوگا تو کس نے چراغ روشن کیا ہوگا؟ کس نے قبر کے اندھیریوں کو کاٹا ہوگا؟ کس نے قبر کے اندر اجالا کیا ہوگا؟ سوال کرتی ہے بابا جان کل تک جب آپ کے سر میں درد ہوتا، آپ کام کرتے کرتے تھک جاتے، آپ گھر واپس آتے، آپ کا سر جواب دے چکا ہوتا، آپ کے اعضائے بدن جواب دے چکے ہوتے، آپ گھر آ کر مجھ سے کہتے بیٹا آج سر میں بہت درد ہے، آج کام کی وجہ سے بہت تھک چکا ہوں، میرا سر دبا دے، میرا سر دبا دیجئے۔ بابا جان کل تک میں آپ کا سر دبا دی، آج تو لوگوں نے آپ کو منو مٹی کے نیچے دبا دیا ہے۔ اگر وہ قبرستان کی وہ مٹی، قبرستان کے وہ تختے، آپ کی قبر کے تختے اگر ٹوٹ چکے ہوں گے، اگر وہ ٹوٹ گئے ہوں گے اور منو مٹی آپ کے اسی نرم و نازک چہرے پر، اسی نرم و نازک آپ کے ماتھے پر پڑی ہوگی تو بابا جان کس نے تمہارا سر دبایا ہوگا؟ کس نے بابا جان تمہارا خیال کیا ہوگا؟ بچی روتی جاتی ہے۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، واقعہ سنانے کا مقصد روایات سنانا نہیں ہے، واقعات سنانے کا مقصد اپنے دلوں کو موم کرنا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں قبر کی باتیں یاد کیا کرو، قبرستان جایا کرو، قبرستان جانے سے دل موم ہو جاتا ہے۔ واقعات سنانے کا مقصد، حکایت سنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آج یاد رکھے کہ کل ہو سکتا ہے یہی قبر ہمارا ٹھکانہ بن جائے، یہی قبر ہمارا مسکن بن جائے، اسی قبر میں ہم کو پہنچا دیا جائے تو ہماری قبر میں اجالے کیسے ہوں گے؟ ہماری قبر کے اندر مٹی اگر ہمارے نرم و نازک وجود پر آئے گی تو
ہم کیا کریں گے؟ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، وہ بچی پھر سوال کرتی ہے، بابا جان کل تک جب آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ کی بھوک کی وجہ سے آپ کا پیٹ پتلا ہو جاتا، بھوک کی وجہ سے، آپ پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹوں پر پپڑی جم جاتی، آپ کا حلق سوکھ جاتا، بابا جان یہ بتائیں آج قبر کے اندر جب گرمی انتہائی اپنے انتہا کو پہنچ چکی ہے، آپ قبر کے اندر لیٹ چکے ہیں، چاروں طرف سے بند قبر ہو چکی ہے، کوئی ہوا آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، آج قبر کی پہلی رات میں بابا جان حلق سوکھا ہوگا، بابا جان بھوک لگی ہوگی تو کسی نے کھلایا ہوگا، کسی نے پلایا ہوگا، بابا جان یہ بتائیں، بچی سوال کرتی جاتی ہے، بابا جان کل تک جب آپ گھر پہ ہوتے، رات میں ٹھنڈ لگتی، رات میں بستر کی ضرورت پیش آتی تو میں آپ کو بستر لگا کر کے دیتی، آپ بستر پر لیٹ جاتے، لیکن آج قبر کی پہلی رات میں آج کس نے تمہیں بستر لگا کر دیا ہوگا؟ بابا جان قبر کی مٹی گری ہوگی تو قبر کی مٹی میں بابا جان کچھ ریڑیاں بھی ہوں گی، کچھ پتھر بھی ہوں گے، کچھ اونچا نیچا بستر بھی ہوگا، بابا جان کل تک تو آپ نرم و گداز گدے پر لیٹتے تھے، آج کنکریوں والے بستر پر، آج کنکریوں والی زمین پر، آج اس ریت پر جو تپ کر کے انسان کے بدن کو جلا دیتی ہے، بابا جان آج قبر کے اس بستر کو آپ نے کیسے سہا ہوگا، آپ نے کیسے گزارا ہوگا؟ میرے پیارے دوستو، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات اگر رب کے خوف سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو یاد رکھے پھر یہی قبر ہوگی، اسی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی ہوگی، اسی قبر کے اندر تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہوگا، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی۔ اس لیے عاشقان مصطفیٰ، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، آج کی رات جب تک اس بارگاہ سے مت اٹھنا، اس وقت تک اس محفل سے مت اٹھنا جب تک تمہاری آنکھوں سے آنسو نہ بہ پڑیں، جب تک یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ آنسوؤں کا بہ جانا، آنسوؤں کا نکل جانا اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ رب کی بارگاہ میں ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے، رب نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و رحیمنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا کریم کے پیارے دیوانوں، حقیقت میں آج کی رات یہ یوں بائکس پر گھومنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات یوں جگہ جگہ ٹہلنے کی رات نہیں ہے، آج کی رات حقیقت میں اپنے رب کو راضی کرنے کی رات ہے، آج کی رات پروانے نجات حاصل کرنے کی رات ہے۔ آقا کریم قبرستان گئے تھے آج کی رات، حدیث پاک سے ثابت ہے، جانا بھی چاہیے لیکن انداز یہ نہ ہو کہ ہم قبر پہ جائیں تو یوں ادھر سے کھیلتے ہوئے گئے، وہ ادھر سے دوسرے گیٹ سے کھیلتے ہوئے باہر آئے، بلکہ جائیں تو اس لیے جائیں جو آقا کریم کا انداز تھا، جو ہم سب کے ماڈل ہیں، ہم سب کے آئیڈیل ہیں، اس آقا کریم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قبرستان کے پاس جا کر بیٹھیں، قبر کے پاس جا کر بیٹھیں، پھر سوچیں کہ کل میرا بھی یہی ٹھکانہ ہوگا، کل میں بھی ایسے ہی ہوں گا تو میرا کیا بنے گا، میرے نامہ اعمال کیا ہیں، میں کیسے اس کو سہوں گا۔ وہ بچی روتی جاتی ہے، سوال کرتی جاتی ہے، سوال پہ سوال ہوتے ہیں لیکن جواب نہیں آتے۔ سیدنا حسن بصری جو ابھی تک درخت کے پیچھے سے اس بچی کو ملاحظہ کر رہے تھے، اس بچی کو سن رہے تھے، اب درخت کے باہر آتے ہیں، اس بچی کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں، کہتے بیٹا سوال یہ مت کرو، اگر پوچھنا ہے تو اپنے باپ سے یہ پوچھو کہ انسان کو جب قبر میں لٹا
جلایا جاتا ہے تو انسان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن اگر بندہ برا ہو، بندہ اگر بد ہو، اس کا نام اعمال اگر سیاہ ہو چکا ہو تو اس کے چہرے کو پھر قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ پوچھنا ہے تو بیٹی یہ پوچھو کہ بابا جان تمہارا چہرہ ابھی تک قبلے کی طرف ہے یا قبلے سے پھیر دیا گیا ہے؟ بیٹی علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر میں پہنچتا ہے تو انسان کو دبا دیا جاتا ہے۔ انسان چاہے نیک ہو چاہے بد ہو، دونوں صورتوں میں انسان کو قبر دباتی ہے۔ اگر انسان نیک ہے تو قبر اس کو اس طریقے سے دباتی ہے جیسے کہ کوئی ماں اپنے لاڈلے سے بچے کو، اپنے پیارے سے خوبصورت سے چہرے والے مسکراتے بچے کو اٹھا کر کے اپنے گلے سے چمٹاتی ہے، اس طریقے سے نیک انسان کو قبر دباتی ہے۔ لیکن اگر ہم جیسا گناہگار ہو، مجھ جیسا اسیا شعار ہو، مجھ جیسا گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا انسان ہو، آپ جیسا اگر انسان ہو تو پھر قبر اس کو دبانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ علماء نے لکھا قبر اس کو اس انداز سے دباتی ہے کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں طرف ہو جاتی ہے، اس کی بائیں پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہے۔ اے انسان غور تو کر، یہ دنیا چند دن کی دنیا۔ اے آقا کریم کا دیوانو غور کرو، سوچو کہاں گم ہو گئے ہو، کس مستی میں ہو۔ غور کرو وہ بدن کہ جس بدن پر اگر ذرا سی آگ لگ جائے تو وہ آگ ہم کو آہ کرنے پر، رونے پر، آنسو نکالنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر قبر نے ہمارے نامہ اعمال کی وجہ سے ہم کو دبایا اور دبانے کا انداز یہ ہوا کہ دائیں پسلی بائیں طرف اور بائیں پسلی دائیں طرف ہو گئی تو مجھے بتاؤ اے عاشقان مصطفیٰ، اے پیارے آقا کے دیوانوں، بتاؤ کیسے سہو گے؟ بتاؤ کیسے سہو گے؟ آقا کریم کے دیوانوں، آج صحیح معنی میں اپنے رب کو راضی کر لو۔ آج موقع دیا ہے تو در سے مت اٹھنا، آج جھولی پھیلا لو، اس وقت تک مت اٹھنا جب تک کہ رب راضی نہ ہو جائے، جب تک پروانے جنت نہ مل جائے۔ علماء نے لکھا، حدیث پاک میں آیا، حضرت جبریل سے آقا کریم نے پوچھا تھا، اے جبریل یہ بتا جہنم کی آگ کیسی ہے؟ جبریل نے عرض کی تھی، آقا کریم جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، 1000 سال تک اور جلایا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، 1000 سال تک اور جلایا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ قبر کی آگ کو 3000 سال تک جلایا۔ علماء نے لکھا حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ دنیا کی آگ قبر کی آگ سے 70 درجہ کم ہوتی ہے۔ اب بتاؤ اے عاشقان مصطفیٰ، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، بتاؤ، دل پر غور، دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ، غور تو کرو، وہ آگ جو 70 درجہ کم ہے، اگر دھوپ نکل رہی ہو اس کے پاس سے جا کر گزر جائے، صرف اس کی لپٹ پہنچ جائے، ہم برداشت نہیں کر پاتے، تو وہ آگ جس کو 3000 سال تک جلایا گیا، اس کو ہمارا یہ نرم و نازک بدن کیسے برداشت کر پائے گا؟ اس لیے آج توبہ کر لو۔ آقا کریم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہ کیا ہو۔ آقا کریم فرماتے ہیں انا حبیب اللہ ایدن اتشاب التائب حبیب اللہ، آقا کریم فرماتے ہیں میں اللہ کا محبوب ہوں اور جوانی میں توبہ کرنے والا جوان یہ بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نوجوانوں آج وقت ہے رب کے محبوب بن جاؤ، رب کے محبوب بن جاؤ، رب کو راضی کر لو، آقا کریم سے محبت کر لو، یہی محبت ہم کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ جاننا چاہتے ہو موت کیسی ہوتی، موت کی سختی کیسی ہوتی ہے؟ حضرت سیدنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے
سب جانتے ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ، یہ ان کا کمال تھا، ان کا معجزہ تھا کہ یہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ایک بار خیال آیا، ایک بار سوچا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، آج اپنی ماں کی قبر کے پاس جا کر کے ماں کو تو زندہ کروں۔ ماں کی قبر کے پاس پہنچے، سلام عرض کیا، قبر کے اندر سے جواب آیا، کہا ماں میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے عرض کیا نا بیٹا، مجھے دوبارہ زندہ مت کرنا، اگر میں دوبارہ زندہ ہوئی تو دوبارہ مجھے موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، اور تیری ماں مریم کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ دوبارہ موت کا مزہ چکھ سکے، دوبارہ موت کی تکالیف برداشت کر سکے۔ میرے پیارے دوستو، آقا کریم کے پیارے دیوانوں، یہ وہ مریم ہے جن کا تذکرہ قرآن عظیم میں ہے، یہ وہ مریم ہے جن کی منقبت مصطفیٰ کریم بیان فرماتے ہیں، یہ وہ مریم ہے جن کے نام سے سورت قرآن مجید میں سورہ مریم موجود ہے، یہ وہ مریم ہے جن کا تذکرہ قرآن عظیم میں رب بیان کرتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ مریم کو ہم نے برگزیدہ عورتوں میں سے چن لیا ہے، جس کی برگزیدہ ہونے کے، جس کے نیک ہونے کی گواہی قرآن دیتا ہے، جس کی منقبت مصطفیٰ کریم پڑھتے ہو، اس کے خوف کا عالم یہ ہے، اس کے ڈرنے کا عالم یہ ہے، وہ کہتی ہے بیٹا دوبارہ زندہ مت کرنا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں موت کی تکالیف برداشت کر سکوں۔ علماء نے یہ بھی لکھا، اگر انسان مرنے والا انسان زندہ ہو کر کے دوبارہ اگر بتا دے کہ کس قدر تکلیف ہوتی ہے تو انسان سن کر ہی پانی کی طرح پگھل کر کے زمین کے اندر دھس جائے۔ علماء نے یہ بھی لکھا، حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اگر انسان کو موت کی سختی کا علم ہو جائے، انسان موت کی سختی کے بارے میں اگر جان لے، اگر یہ جان لے تو انسان دنیا میں رہنا ہی پسند نہ کرے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ موت کی سختی جب انسان کی رگوں سے، یہ انسان کی رگوں سے روح نکالی جاتی ہے، چونکہ انسان کی روح انسان کے بدن کے ساتھ سالوں سال رہ چکی ہوتی ہے، ابھی نکلنا نہیں چاہتی، انسان کے بدن سے محبت کر لی ہوتی ہے، اب باہر آنا نہیں چاہتی۔ انسان کی روح انسان کے ہر رونگٹے میں، جسم کے ہر عضو کے اندر جو رونگٹے ہیں ان رونگٹوں میں دھس جاتی ہے۔ جب فرشتے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے، اس کی مثال حدیث پاک میں بھی بیان کی جاتی ہے، جیسے کہ اگر مخمل کا کپڑا کسی اگر ببول کے درخت پر ڈال دیا جائے پھر اس کو کھینچا جائے تو وہ درخت کا کپڑا اس طریقے سے باہر آتا ہے کہ اس کے دانے اور تانے بانے سب کے سب اس ببول کے درخت میں پھنس جاتے ہیں، اسی طریقے اور درخت وہ کپڑا پھٹ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کی روح باہر نکلتی ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی قوت گویائی چھین لی جاتی ہے، وہ بول نہیں سکتا، وہ دیکھتا سب کچھ ہے، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن بول نہیں سکتا۔ علماء نے یہ لکھا کہ اس لیے قوت گویائی کو چھین لیا جاتا ہے کہ اگر رب عز و جل اس کی قوت گویائی واپس کر دے، اگر رب عز و جل اس کی قوت گویائی نہ چھینے، اس کی بولنے کی طاقت کو، بولنے کی پاور کو، بولنے کی ایبلٹی کو، بولنے کی صلاحیت کو اگر رب عز و جل نہ چھینے تو وہ اتنی زور سے موت کی سختی کی وجہ سے چیخے کہ آس پاس کے انسانوں کے کان بہرے ہو جائے۔ پیارے آقا کے پیارے دیوان، غور تو کریں، سوچیں تو صحیح، اگر اسی حالت میں آج بھی رب راضی نہ ہو اور ہم نے گناہوں سے توبہ نہ کی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کس طریقے سے رب عز و جل کے سامنے اپنا منہ دکھائیں گے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم فرماتے ہیں لا یبرح من مکانی حتی یجاب عن خمس، انسان کل محشر کے دن رب عز و جل کے سامنے سے ہٹ نہیں پائے گا یہاں تک کہ وہ 5 چیزوں کا جواب دے دے۔ رب پوچھے گا ان عمری فیما ابلاہ، رب سوال کرے گا
اے انسان میں نے تجھے زندگی دی تھی, بہت سے ایسے تھے, میں نے تجھے صحت دی تھی, میں نے تجھے ہاتھ دیے تھے, میں نے تجھے زبان دی تھی, میں نے تجھے ناک دی تھی, میں نے تجھے کان دی تھی. بہت سے لوگ ایسے تھے جو زبان سے محروم تھے, جو کانوں سے محروم تھے, لیکن میں نے تجھے زبان دی کہ تو ذکر کرے, میں نے تجھے کان دیے کہ تو ذکر سنے, لیکن تو نے اس کے ذریعے فلمیں ڈراموں کو تو سنا, گانوں کو تو سنا, کبھی تیرے کانوں میں ایئر فونز کے ذریعے گانوں کی آواز تو پہنچی, لیکن ان کانوں میں کبھی نعت مصطفیٰ, ذکر خدا, خوف خدا سے لبریز بیانات کی تقاریر نہیں پہنچی. رب پوچھے گا بندے سے, اے بندے میں نے تجھے زندگی دی تھی, بتا تو نے کیسے گزاری. وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى, اور پوچھے گا رب جوانی کے بارے میں, میں نے تجھے جوانی دی تھی, تو نے جوانی کیسے گزاری. ہے ہمارے پاس جواب, ہم جواب دے سکیں. جس کی جوانی گلی محلے میں بیٹھ کر آنے جانے والی آوارہ غیر محرم لڑکیوں پر نظر گاڑنے میں گزر جاتی ہو, وہ کیا جواب دے پائے گا. بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, لیکن میرے نوجوان ساتھیوں, آقا کریم کے پیارے دیوانوں, آج کی رات اپنے رب کو راضی کر لو, آج توبہ کر لو. آقا کریم فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب عز و جل شب برات میں بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر گناہگاروں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے. اگر علماء نے یہ بھی لکھا, آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کی مثال اس لیے دی گئی کہ بنو کلب کی بکریاں بہت زیادہ تھیں, اتنیاں تھیں کہ دامن کے پہاڑ کے بیچ میں دو پہاڑ ہوں تو دو پہاڑوں کے بیچ میں جگہ خالی ہوتی ہے, ان جگہوں پر اس کی بکریاں ہی بکریاں نظر آتی تھیں. ہم ایک بکری کے بال کو نہیں گن سکتے, بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کو کیا گنیں گے. رب عز و جل بہت کریم ہے. آج ہی کی رات میں علماء نے لکھا, حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کھیل رہے ہوتے ہیں, جو کود رہے ہوتے ہیں, جو خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں, جو مکان کی فکر میں ہوتے ہیں, جو زمین کی فکر میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا لیکن ان کے لیے موت کا فیصلہ کر دیا جا چکا ہوتا ہے کہ یہ اس سال مریں گے. آج ہی کی رات میں آپ کی زندگی کا بھی فیصلہ ہوگا کہ آج کی رات کون آنے والے سال میں مرے گا اور کون باقی رکھے گا. اس کا فیصلہ بھی آج کی رات ہو جائے گا. کیوں نہ ایسا ہو کہ جب کاتب تقدیر ہماری موت کا فیصلہ کر رہا ہو تو ہم آج اس عیدگاہ کے میدان میں عظمت اسلام کانفرنس میں بیٹھ کر کے اپنے رب کو آنکھوں کے آنسوؤں کے ساتھ راضی کر رہے ہوں, اور ادھر کاتب تقدیر ہمارے فیصلے کے ساتھ ہماری موت کا فیصلہ لکھ رہا ہو, تو ہمارا آخری عمل جو آج کے دفتر میں درج ہو وہ یہ ہو کہ فلاں بندہ فلاں جلسے میں بیٹھ کر, فلاں کانفرنس میں بیٹھ کر رب کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا. اس کا آخری عمل یہ تھا, اور آئندہ سال کا پہلا عمل یہ تھا کہ وہ اپنے رب سے توبہ کر رہا تھا. اگر یہ ہو گیا تو یاد رکھیں وہ رب بہت کریم ہے, بہت بخشنے والا ہے, ضرور ہمیں بخش دے گا. خوف خدا پیدا کرنا یہ انتہائی ضروری ہے. جس دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہی دل آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے. آقا کریم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر فاروق اعظم جب قرآن عظیم کی تلاوت کرتے, وہ آیات پڑھتے جن آیتوں میں رب عز و جل کے عذاب کا تذکرہ ہوتا, جن میں جہنم کی باتیں ہوتی, تو وہ اتنی زور سے روتے, اتنی زور سے روتے کہ نماز میں ہوتے اور تیسری صف میں موجود رہنے والے عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے فرماتے ہیں کہ تیسری صف میں موجود میں ان کے رونے کی سسکیوں کو, اس آواز کو سن لیتا. آیا شقان مصطفیٰ یہ وہ عمر ہے جن کے بارے میں آقا کریم نے فرما دیا ہے عمر فی الجنہ, کہ عمر جنت میں ہے, لیکن دنیا میں بشارت ملنے کے باوجود کبھی یہ فرماتے ہیں کہ کاش میں مٹی ہوتا, کاش میں مجھے
پیدا نہ کیا جاتا. یہ اس طرح کی باتیں رب کے خوف سے کرتے ہیں. ایک ہم ہیں کہ راتوں کو بھی چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں, پورا دن گناہ کرتے ہیں, لیکن کبھی رب کا خوف پیدا نہیں ہوتا. یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ رب ہمیں توفیق نہیں دیتا, اور توفیق اس لیے نہیں ملتی کہ ہم کبھی ایسے اعمال نہیں کرتے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے آج توبہ کر لیں, اور توبہ اگر قبول ہو گئی تو اس کا پھر انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, بادشاہ روم تھا. ایک بادشاہ, اس نے طرح طرح کے محلات بنائے. دنیا کی محبت دل سے نکلی, وہ فوراً آ گیا, واپس پہنچا, اپنے گھر پہنچا. پھر دوبارہ دنیا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی. دوبارہ محلات سجانے لگا, طرح طرح کے محلات بنائے, طرح طرح کے آرائشیں کی, قالین لگائے. لیکن پھر ہوا یہ کہ انسان جب وہ محلات تعمیر کر رہا تھا, بہت خوبصورت محل بنا چکا تھا, نہر جاری ہے, ساری آسائشیں موجود ہیں. ایک بار غیب سے آواز آتی ہے, اے بادشاہ یہ محل کیوں تیار کر رہا ہے؟ اس جگہ کی تیاری کر جہاں تجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ محل تو چند دن کا ہے, اس کی تیاری کر جہاں تجھے ایسی زندگی عطا کی جائے گی کہ اس کے بعد موت نہ آئے گی. آواز آتی ہے, اے بادشاہ تو محل کی تیاری کر رہا ہے, ادھر فرشتوں نے, کاتب تقدیر نے تیری موت کا فیصلہ کر دیا ہے. بادشاہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی ہے, اس کا وجود کانپ جاتا ہے, وہ تھر تھرا جاتا ہے, آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. اب وہ کانپنے لگتا ہے, اپنے وزیروں کے پاس پہنچتا ہے. لوگ مشورہ دیتے ہیں, کہنے لگتا ہے کہ میرا دل بھاری ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا کچھ نہیں ہے, آپ ٹھیک ہو جائیں گے, آپ فکر نہ کیجئے. لیکن چونکہ اسے اب لگ چکا تھا کہ اب موت کا وقت قریب ہے, اب موت کا وقت قریب ہے, اب اس نے دیکھا کہ موت کا وقت انتہائی قریب ہو چکا ہے. اب آنکھوں سے آنسو جاری ہے, رب سے توبہ کرتا ہے, اے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے, اے مولا میں نے بہت گناہ کیے ہیں, میرا نامہ اعمال بہت سیاہ ہے, مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. یہ کہتے کہتے ہچکیاں بن جاتی ہے. آخری ہچکی آتی ہے کہ اس کی روح پرواز کر چکی ہوتی ہے, رات ہو جاتی ہے, انسان سو جاتے ہیں, صبح ہوتی ہے. آپس میں شہر میں ایک چرچا تھا کہ بادشاہ جو مرا تھا, جو بادشاہ مر چکا ہے, جو انتہائی برا تھا, جو شرابی تھا, جو زانی تھا, عیاش تھا, مکار تھا, دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر کے وہ طرح طرح کے آسائشوں کے سامان کرتا تھا. لیکن عجیب بات ہے, سارے لوگ محل میں جمع ہیں, سارے لوگ جمع ہو کر کے کہتے ہیں آج کی رات میں نے اس کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے, اس کے سر پر تاج سج چکا ہے. ایک نے کہا میں نے بھی یہی انداز دیکھا, دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حوریں اس کے سامنے موجود ہیں, تیسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے کے جنت کے خادمین کے غلمان اس کو پنکھوں سے ہوا کر رہے ہیں. اس کا یہ انداز دیکھ کر سب کہنے لگے سمجھ نہیں آتا یہ کیا ہو گیا, کل تک تو یہ انسان بد تھا, کل تک تو دنیا کی محبت میں مبتلا تھا, لیکن آج کیا ہوا. سب پہنچے, اس کی بیوہ رانی کے پاس پہنچے تو بتایا گیا کہ بات یہ تھی, یہ دنیا کی محبت میں مبتلا تھا, دنیا کا اسیر تھا, لیکن جب گیا تو یہ توبہ کے ساتھ گیا. اس نے آنکھوں سے آنسو نکلنے والی توبہ کی, رب کی بارگاہ میں وہ توبہ اتنی قبول ہوئی کہ رب عز و جل نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کے جنت کا پروانہ عطا کر دیا. میرے پیارے عاشقان مصطفیٰ, آج توبہ کر لیں, اور اگر سچی توبہ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ عز و جل پھر نہ قبر کا غم ہے نہ آخرت کا غم ہے. پھر تو آقا کریم خود کہیں گے بتا بندے تیری رضا کیا ہے. وقت بہت ہو چکا, اشارہ بھی آ چکا, لیکن توبہ کرنے کا جو پریکٹیکل انداز ہے, 3 شرطیں علماء نے لکھی توبۃ النصوح کی کہ سچی توبہ کیسے حاصل کی جاتی ہے. نمبر 1, آپ یاد رکھیں خاص طور سے نوجوان, آج توبہ ضرور کر لیں, اور توبہ کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کو ضرور یاد رکھ لیں. توبہ کی 3 شرطیں, there are 3 fundamental basic rules for توبہ. 3 شرطیں.
نمبر 1، انسان جب توبہ کرنے جا رہا ہو تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو. گناہوں پر شرمندہ، بہت عاجز انداز یہ ہو کہ بالکل ایسا لگ رہا ہو کہ ابھی اس کے بدن سے اس کی روح پرواز کرنے والی ہے، شرمندگی کے ساتھ. دوسری، اس عزم کے ساتھ کہ آج کے بعد میں اس گناہ کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، میں وہ گناہ نہیں کروں گا. تیسری بات، جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت اس کام کو چھوڑ چکا ہو. یہ تمام تینوں شرطیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں پھر وہ توبہ کرے تو انشاءاللہ عز و جل توبۃ النصوح کا مقام ہوگا. پھر وہ انشاءاللہ حبیب اللہ کا لقب پالے گا، اللہ کا مقبول بندہ بن جائے گا. مولا عز و جل سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالی میری بھی اور آپ سب کی بھی آج کی رات مغفرت فرمائے. ہم سب کو مولا عز و جل پروانہ جنت عطا فرمائے. کہنے یا سننے میں جو اغلاط ہوں، جو انجانے میں ایسے کلمات ہوں جو ہو سکتا ہے جس سے ایمان کا خطرہ ہو، مولا عز و جل میں اس سے توبہ کرتا ہوں. آپ بھی پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.